चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दाम मोहब्बत। खुर्रम इसे बहुत चाहते थे। उन्होंने इसके दिल से यह ख्याल निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एहसास कमतरी अपने दिल से ना निकाल सकी। दिन ब दिन यह एहसास कमतरी बढ़ता ही गया। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा तो बन चुकी हो, लेकिन कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। जिस फैमिली से तुम ताल्लुक़ रखती हो, इस क्लास के तो हमारे नौकर भी नहीं हैं। खुर्रम ने जज्बात में आके तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन जल्द ही वो तुमसे उकता जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब वो तुमसे नफरत करने लगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इसे छोड़ दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। मामा के ये अल्फाज इसके दिल को काटते चले गए। वो इनसे ये भी ना कह सकी कि मिडिल घराने में वो अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुई। खुर्रम ने इसे प्यार तो दिया, लेकिन इसे वो इज्जत ना दिलवा सके जो एक बहू का हक होता है। मामा खुर्रम के सामने इसे कई बार बुरा भला कह देती और वो इसे चुप रहने का ही कहते। मामा दिल की अच्छी हैं, बस गुस्से की तेज़ हैं, बर्दाश्त कर लिया करो, वो अक्सर यही कहते। और वो बोल ना पाती कि दिल के अच्छे होने से क्या होता है जब कोई ज़ुबान से ये जिगर छलनी कर दे। घर के नौकर भी इसकी बात नहीं सुनते थे। जब मामा इसकी इंसल्ट करती तो वो हंसते थे। दिन ब दिन जीना दुश्वार हो रहा था। इसे अंदाज़ा ही ना था कि इसकी सास इसके खिलाफ ऐसे महाज बना लेगी। इसने इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी दिल में जगह ना बना सकी। कुछ दिन बाद इसे पता चला कि एक नन्हा वजूद भी इसके साथ परवान चढ़ रहा है। वो खुश भी हुई और उदास भी कि एक अधूरी ज़िंदगी जो इसका मुकद्दर बन चुकी थी, इसकी औलाद का भी मुकद्दर बन जाएगी। फिर इसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी। खुर्रम को एहसास ही नहीं था कि वो किस अज़ियत से गुजर रही है। बस इसे बर्दाश्त का ही कहते थे। वो प्यार भी ना तो जी सकती थी, लेकिन यूं आए दिन बेइज्जत होना इसे गवारा नहीं था। इसलिए खुर्रम को बताए बिना ही इसने इनकी ज़िंदगी से निकल जाने का फ़ैसला कर लिया। बताती तो वो इसे कभी न जाने देते। वो उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मामा आप क्या चाहती हैं? एक दिन इसने मामा से पूछ ही लिया। मामा पहले हैरान हुई, फिर संभल गई। तुम खुर्रम से सच्चा प्यार करती हो तो इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। वो भी तंग है इस ज़िंदगी से, तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि पसंद की शादी की है इसने। हर कदम पे ज़िंदगी में इसके साथ मूव नहीं कर सकती तुम, इसे आज़ाद कर दो। मैंने इनको कैद कहाँ किया है? जाने वो कौन सी औरतें होती हैं जो शौहर को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं और फिर सब कुछ इनकी मर्ज़ी से होता है, इसने सोचा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। औरत का बच्चा हो जाए तो शादी होना मुश्किल होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। किसी और से शादी कर लेना गलत फैसला हो जाए तो इसकी इस्लाह की जा सकती है। वो कितनी आसानी से इसे रास्ता दिखा रही थी। मामा कोई और रास्ता नहीं है? प्यार के हाथों बेबस होकर इसने पूछा। प्यार को पाके इससे दस्तबरदार होना आसान नहीं था। नहीं, कोई और रास्ता नहीं है, बस तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। वो पत्थर बन गई। इसका प्यार सच्चा था, सो इसने मुश्किल रास्ता चुन लिया। किसी को नहीं बताया कि वो उम्मीद से है, बस चुपके से एक दिन घर से निकल पड़ी। मामा मैं जा रही हूँ, वो इनके सामने खड़ी थी। वो चुप रह गई। खुर्रम ने इनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी, वो गुस्से में थी, लेकिन अकलौते बेटे की बात मान लेने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं था। तभी से दिल में तय कर लिया था कि इसे टिकने नहीं देंगी, और अब मंजिल करीब आ चुकी थी। वो जा रही थी। ये लो पैसे काम आएंगे। उन्होंने पर्स से पैसे निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। नहीं, रहने दें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मिडिल क्लास की हूँ, मेरी ज़रूरतें महदूद हैं, वो पहली बार बोली थी। इसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि पहली बार इनके दिल को कुछ हुआ। खुर्रम से कुछ ऐसा कह दीजिएगा कि वो मुझे ढूंढे भी ना और ना कभी याद करें, मुझसे नफ़रत हो जाए उनको, वो ज़ब्त से बोली और बाहर निकल आई। गेट के पास पहुंच के आखिरी बार मुड़ के वो इस आलीशान घर को देख रही थी। वो घर जिसमें आके इसने सोचा था कि अब ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। सब कुछ तो पा लिया था, अब इसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन एक दिन ऐसे इस घर से निकलना पड़ेगा। वो घर जहाँ इसका प्यार था, बहुत सारी खूबसूरत यादें थीं, इसने कभी नहीं सोचा था। बार बार आंखें नम हो रही थीं। वो चल पड़ी। अब मुड़ के पीछे नहीं देखना था, मुड़ के देखने वाले पत्थर हो जाते हैं। वो दूर हो रही थी। दिल कर रहा था कि लौट जाए। मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन प्यार भी तो है। दिल की मान के सबसे अपनी बात मनवा के भी तो देख लिया था। अब दिल की नहीं सुनूंगी, इसने पक्का इरादा कर लिया। किधर जाऊं अब? भाई के पास किस मुंह से जाती? वो पहले ही इस शादी के खिलाफ थे।
سماجی اونچ نیچ کے لیکچر دیتے رہے تھے لیکن اس نے ایک نہ سنی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ زمانہ بدل چکا ہے، پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اس کی یہ غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ اپنی غلطی تسلیم کر کے وہاں چلی بھی جاتی تو خرم سب سے پہلے اسے وہیں ڈھونڈنے آ جاتے۔ اسے دور جانا تھا تاکہ اسے کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ اپنی ایک فرینڈ راشدہ کے ہاں چلی گئی۔ اس سے بات کی تو اس نے اپنے بھائی کی فرم میں جاب دلوا دی۔ جاب ملتے ہی نئے محلے میں اس نے گھر کرائے پہ لے لیا۔ آس پڑوس میں کہہ دیا کہ اس کے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں۔ اپنے لیے یہ ادھوری زندگی اس نے خود چنی تھی۔ اس نے شادی کر کے غلط کیا تھا یا خرم کو چھوڑ کے، اس بات کا فیصلہ وہ کبھی کر ہی نہ پائی تھی۔ سرمد اس کی گود میں آیا تو ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اب وہی اس کی زندگی تھا۔ پڑوسی اس کے سکھ دکھ کے ساتھی تھے۔ اماں بھی جو بیوگی کے بعد اپنی اولادوں کو بیاہ کے اکیلی رہتی تھیں وہ سرمد کو سنبھال لیتی۔ وقت کیسے گزرتا چلا گیا پتہ بھی نہ چلا۔ سرمد بلا کا ضدی تھا۔ باپ کے پیار کی کمی نے شاید اس کے مزاج میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے باپ کے بارے میں پوچھتا تو وہ ٹال جاتی۔ سوال کرتا کہ دوسروں کے پاپا تو بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، میرے پاپا کیوں نہیں آتے، نہ ہی فون کرتے ہیں۔ سرمد تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ حقیقت جان کے اس نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر ہی نہ کی تھی، نہ کبھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اس کی ماں نے غلط کیا ہے یا درست۔ بس وہ اتنا جان گیا تھا کہ آسمان اور زمین کبھی مل نہیں سکتے۔ اس کے مزاج میں سختی آتی گئی۔ وہ زندگی سے جیتنا چاہتا تھا۔ اسے ہار سے نفرت تھی، اس لیے جیتتا تھا۔ اپنی جان لڑا دیتا تھا جیت کے لیے۔ وہ خوش تھیں کہ ان کا بیٹا اتنا مضبوط ہے، لیکن ڈرتی بھی تھیں کہ جیتنے کی عادت کے بعد انسان ہار برداشت نہیں کر سکتا۔ دنوں کا حساب ہی نہیں رہا تھا۔ سوتے جاگتے خود سے باتیں کرتے وہ اس قید کی عادی ہو چکی تھی۔ پانی کی بوندیں اس پہ پڑی تو آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے اکلوتے روشن دان سے پانی کی بوندیں اندر آ رہی تھیں۔ روشن دان سے روشنی نہیں آ رہی تھی۔ یا تو بادل چھائے ہوئے تھے یا پھر رات ہو چکی تھی۔ بادل گرجا، باہر شاید بارش ہو رہی تھی، بوندیں اس پہ پڑ رہی تھیں۔ بارش، اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پیار کی پہلی بارش یاد آ گئی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا بنا دیا تھا۔ ہمیشہ سوچا تو یہی تھا کہ اب بیچ میں کوئی جدائی نہیں آئے گی، لیکن اکیلے آپ کیا کر سکتے ہیں جب اگلا بندہ ہی نہ چاہے تو؟ لاکھ کوشش کرو جدائی آ ہی جاتی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ جس پہ سب سے بڑھ کے اعتبار کیا وہی بے وفا نکلا۔ ہنا تم نے اس پہ کب اعتبار کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک میں مبتلا ہوگی۔ اس کے اندر سے کوئی بولا، پیار میں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی قریب بھی ہو۔ اس نے اپنا دفاع کیا، لیکن تم اس پہ مسلسل شک کرتی رہی۔ پیار ہو تو یقین کرتے ہیں، شک نہیں۔ شک آ جائے تو پیار نہیں رہتا، اور تم بار بار اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی رہی۔ کیا کبھی وہ تم سے بدلا؟ کیا کبھی محسوس ہوا اسے تم سے پیار نہیں ہے؟ ہنا نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش میں ان کا بھیگنا، بارش میں کاشف کا آ جانا، جب وہ اس کی خاطر پاپا سے مار کھا رہا تھا، ہوٹل میں اس کی برتھ ڈے، سارے مناظر اسے یاد آ رہے تھے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب کاشف نے اسے احساس ہونے دیا ہو کہ وہ اسے نہیں چاہتا۔ کاشف، اس کے لب پکار اٹھے۔ عادت بن چکی تھی اس کا نام لینے کی، اسے یاد کرنے کی۔ عادتیں اتنی جلدی کہاں بدلتی ہیں؟ کیا میری غلطی تھی؟ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو میرے اندر کا ڈر تھا کہ کہیں وہ تارم کا نہ ہو جائے۔ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو ایسا ہی کرتی، لیکن تمہارا پیار تو ان سب سے الگ تھا نا۔ تم تو پوری طرح سے مخلص ہو کے اسے چاہتی تھی۔ وہ اپنے اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے تعویلیں ڈھونڈ رہی تھی، اور دل اس کی ساری تعویلوں کو رد کر رہا تھا۔ بوندوں میں تیزی آ گئی، بارش تیز ہو رہی تھی، بجلی چمکتی تو اس کی روشنی اندر آتی۔ وہ کاشف کو یاد کر رہی تھی۔ اسے ایک بار دیکھ کے دل پھر اسی کے لیے مچل رہا تھا۔ اس دشمن جاں کو بھلانا ناممکن تھا۔ قید میں اس کی ساری سوچیں مایوسی پہ ہی ختم ہو جاتی تھیں۔ ایسے نہیں، مجھے اس مایوسی کو بھگانا ہوگا۔ میں یہاں سے باہر نکلوں گی، پاپا کے لیے، کاشف سے بھی ملوں گی، کیا خبر یہ بھی کوئی غلط فہمی ہی ہو۔ میں بس اب اچھا ہی سوچوں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خوبصورت یادوں کو یاد کرنے لگی۔ فاخرہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بیتے وقت میں 12 اپنوں کی یاد نے دل کو تڑپایا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں ثابت قدم رہی تھی۔
فیصلہ کرنے کے بعد اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نقصان ہوا ہے یا فائدہ، بس فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ یہ بس وہی جانتی تھی کہ ثابت قدمی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ آج پرانے زخم پھر سے تازہ ہو چکے تھے۔ کاشان اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی۔ بھائی جان کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، کیا وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے؟ کاش ایک بار ان کو دیکھ لوں، ایک بار ان سے مل لوں۔ سرمد یونیورسٹی گیا تھا، رات سے ان کے پاس ہی تھا۔ وارڈ میں مردوں کا داخلہ رات کو ممنوع تھا۔ ساری رات وہ برآمدے میں بیٹھا رہا تھا۔ کب تک ماں کے پاس بیٹھے رہو گے؟ میں اب ٹھیک ہوں، تم جاؤ، اماں بھی آ چکی ہیں، تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، فاخرہ نے اسے زبردستی بھیج دیا۔ لوگ مریضوں سے ملنے آ رہے تھے، کچھ پریشان تھے تو کچھ بس رسمی کارروائی نبھانے آئے تھے۔ اچانک وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ خاکروب صفائیوں میں مصروف ہو گئے، کچھ بستروں کی چادریں بدلنے لگے۔ ڈاکٹر الرٹ تھے، اپنی زیر نگرانی سارے کام کروا رہے تھے۔ سب کی پھرتیاں قابل دید تھیں۔ ایئر فریشنر کی بوتلیں خالی کی جا رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ فاخرہ نے نرس سے پوچھا۔ چودھری صاحب ہاسپٹل کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں۔ کون چودھری صاحب؟ کیا یہ ہاسپٹل ان کا ہے؟ نہیں، لیکن اس ہاسپٹل سمیت بہت سارے ہاسپٹل ان کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اپنے ہاسپٹل بھی ہیں ان کے، رفائی کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ حیرت ہے آپ ان کو نہیں جانتی۔ وہ چپ ہو گئیں۔ وہ صرف ایک ہی انسان کو جانتی تھیں، جس کا نام اس کے دل پہ لکھا تھا۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹرز اور سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کچھ لوگ وارڈز میں داخل ہوئے۔ ہاسپٹل کا معائنہ کر رہے تھے، مریضوں سے سوالات بھی کیے جا رہے تھے۔ وہ خالی نظروں سے سب دیکھے جا رہی تھیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہاسپٹل والوں کا درد سر تھا۔ ان میں ایک شخص سب سے نمایاں تھا، دراز کا، ہاتھ میں سگار تھامے وہ ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کے فاخرہ کو بے چینی ہونے لگی۔ یہ بے چینی کیا تھی، کس لیے تھی؟ اسے کچھ خبر نہ تھی، بس لگتا تھا کہ جیسے وہ اسے جانتی ہے۔ بے چینی سے وہ اس کے رخ بدلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کون ہے یہ شخص؟ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ ایسی کیفیت کیوں ہے؟ بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات نہیں مل رہے تھے۔ کیا فائدہ ہے اسے الجھنے کا؟ وقت آنے پہ سب سوالات کے جواب مل جائیں گے، اس نے دل کو تسلی دی۔ شاید بیماری کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہوں۔ سارا سٹاف ایکٹیو تھا۔ مریض بھی اس تبدیلی پہ حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ بس وزٹ ہو گیا تو ہاسپٹل پہلے والی حالت میں آ جائے گا، اس کے ساتھ والی مریضہ بولی۔ لگتا ہے آپ کافی دن سے یہاں ہیں؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ ہاں، پورے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ اب تو امید ہی نہیں رہی کہ کبھی ٹھیک بھی ہو جاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ بس کچھ نہ پوچھو۔ پہلے بلڈ پریشر کم ہو جاتا تھا، پھر ادویات استعمال کرتی رہی، بعد میں ٹیسٹ کروائے تو ساتھ میں شوگر بھی تھی، پھر گھٹنے جواب دے گئے۔ اس کے بعد بخار آنے لگا۔ اب پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں، بس گولیاں اور انجیکشن، یہی زندگی ہے۔ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں، بس کبھی کبھی سانس رکنے لگتی ہے۔ کوئی دمہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بس الرجی ہے، میڈیسن لے کے ٹھیک ہو جاتی ہوں، لیکن اس بار بیماری کچھ بڑھ ہی گئی۔ یہ بیماری بھی اسے محلے سے لگی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا اور گھر کے قریب ایک خالی پلاٹ تھا جس میں اکثر لوگ کوڑا پھینک دیا کرتے تھے۔ جو سمجھدار تھے وہ خاکروب کو ہی کوڑا دیتے تھے تاکہ محلہ صاف ستھرا رہے، لیکن ان کے اس اقدام سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود لوگ چند روپے بچانے کے لیے اسی پلاٹ میں کوڑا پھینکنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس گندگی میں مچھر اور دیگر جراثیم پلتے اور رہی سی کثر گلیوں کے ابلتے گٹر پوری کر دیا کرتے تھے۔ بچے اور بوڑھے بیمار ہو جاتے اور پھر اس بچت سے کہیں زیادہ پیسے ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کے لگ جاتے، لیکن اس کے باوجود کوڑا وہیں پھینکا جاتا تھا۔ فاخرہ اس گھٹے گھٹے ماحول کی عادی کب تھی۔ ان کا آبائی مکان بھی کالونی میں تھا، وہاں کی کشادہ گلیاں اور سرسبز درخت اسے بہت یاد آتے تھے۔ وہ اس گھٹے ماحول کی رفتہ رفتہ عادی تو ہو گئی، لیکن پھیپھڑے اس ماحول سے دوستی نہ کر سکے۔ ابتدا میں معمولی کھانسی سمجھ کے وہ نظر انداز کرتی رہی اور ٹوٹکے آزماتی رہی۔ پھر جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر سے رجوع کیا، وہ انفیکشن کی دوا دیتا رہا۔ جب اسے آرام آنا بند ہو گیا تو ہاسپٹل کا رخ کیا۔ وہاں ٹیسٹ کروائے تو دمہ تشخیص ہوا۔ وہاں سے ادویات لے کے کچھ عرصہ استعمال کی اور پھر وہ بھول ہی گئی۔ کبھی تکلیف ہوتی تو دوا لے لیتی، باقاعدہ علاج کروایا ہی نہیں، اور نہ کبھی سرمد کو بتایا کہ وہ ٹینشن لے گا۔ ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، خود تو تکلیف سہ لیتی اور اولاد کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے تو ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ زندگی گزر رہی تھی، لیکن صرف سرمد کے لیے تنہا رہ کے گزاری زندگی کس قدر مشکل اور تکلیف دہ تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔
وہ شخص بدستور ڈاکٹر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنا اپنا لگ رہا تھا، دل بھی کچھ عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اچانک اس شخص نے اپنا رخ بدلا، وہ حیران رہ گئی۔ وہ خرم تھا، خرم چودھری، اس کا شوہر۔ اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ فاخرہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھی۔